अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाना या अपने गिरेबान में झांकने की जहमत ना करना, या आप अपने दाम में सयाद आ गया। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें मेरे जहन में गूंज रही हैं जब से मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट देखी जिसमें करप्शन में भारत ने तमाम एशियाई ममालिक को पीछे छोड़ते हुए पहला नंबर हासिल किया है। पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में लाने के लिए, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें करने वाला, लॉबिंग करने वाला भारत खुद करप्शन का हीरो है। क्रिकेट में करप्शन, जंगी जहाज़ों की खरीदारी में करप्शन, हुकूमती निज़ाम में करप्शन, अदवियात में करप्शन, पुलिस में करप्शन, अदालतों में करप्शन, सरकारी अस्पतालों में करप्शन, दस्तावेज़ात और यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन, सोने और हीरे की स्मगलिंग में सबसे आगे। भारत के 44 बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के बेताज बादशाह हैं। फौज में करप्शन का बिपिन रावत खुद एतराफ़ कर चुके हैं, जहां मुल्क का सरबराह चैनल मालिकान सहाफ़ियों अदाकारों की मुट्ठी गर्म करके इलेक्शन कैंपेन्स चलवाता हो, पैसे चलाकर दोबारा वजीर आजम बन जाता हो, वहाँ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी तो यकीनन आम बात ही होगी। और फिर धड़ल्ले से इन जराइम को इंसेंटिव का नाम दे दिया जाता हो। वाह वाह। वैसे मुख्तलिफ ऑथेंटिक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं मोदी जी के जुल्म बर्बरियत, दहशतगर्दी, दीगर ममालिक में दहशतगर्दी करवाने में मुलव्विस, गैर इंसानी सलूक, अक़लियतों के साथ बेईमाना जबर, झूठी खबरें फैलाने, औरतों के साथ बदतरीन रवैया और रेप में तो आपका देश सबसे आगे है ही। करप्ट तरीन होने का एजाज़ भी आपको मुबारक हो। वैसे भारत को बाप बनने का बड़ा शौक़ है, तो यहाँ मानना पड़ेगा आप करप्शन के बाप हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर जलसों के बाद बिलावल भुट्टो और 5 ज़ाती मुलाजिमीन कोरोना का शिकार हो गए हैं। मरियम नवाज को जलसों से तो कोरोना फैलाने का डर नहीं है, लेकिन तलबा के मेडिकल टेस्ट लिए जाने पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। हुकूमत ने बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ के लिए परोल पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। जेल में होने वाले सलूक पर मरियम नवाज की हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात हैं। बात करूंगी प्रोग्राम में। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे केस में वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। FWO को ताहाल ठेका न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार भी किया है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और मौजूदा हालात में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है। कोरोना और जल से साथ साथ की जो पॉलिसी सियासी क़यादत अपनाए हुए है, अब इसके नताइज सामने आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में धुआंधार इलेक्शन कैंपेन हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब कोरोना का शिकार हो गए, लेकिन ऑपोजिशन अब भी होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। बिलावल क्वारंटीन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से वीडियो लिंक से खिताब जरूर करेंगे। हालांकि 2 रोज पहले यही पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को जलसों के बजाय दीगर महाज संभालने का मशवरा दे रही थी, लेकिन PDM को जलसे मुलतवी करने का मशवरा देने वाले अपने पार्टी का जलसा मुलतवी करने को तैयार नहीं है। चेयरमैन क्वारंटीन है, लेकिन कारकुन पिंडाल में जाएंगे, पिंडाल सजाएंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब आए, जिन्होंने आज मेडिकल के एंट्री टेस्ट पर खासी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेडिकल तलबा को ज़बरदस्ती इम्तिहान में हाजिर होने का कहा जा रहा है। तलबा और उनके ख़ानदानों को, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। मरियम साहिबा को 29 नवंबर के मेडिकल टेस्ट पर तशवीश है, लेकिन अपना 30 नवंबर का मुल्तान वाला जलसा वो भी मुलतवी नहीं करने को तैयार। इन सब में अब नाज़रीन हुकूमत भी ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ और तो करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कल वजीर आजम ने एक बार फिर दोहराया कि अपोजिशन को जलसों की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन आज फवाद चौधरी से बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जलसों को रोक नहीं सकते। जहां हुकूमत ही बेबस हो जाए, वहां अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? लाचार हुकूमत, गैर जिम्मेदार अपोजिशन, ये सियासत का जो नशा है ना नाज़रीन, ये टूटेगा कैसे? ये बड़ा अहम सवाल है। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मनशियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, आज़म सवाती साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी, बहुत शुक्रिया आपका।
وزیر اعظم صاحب میں ذرا آغاز یہاں سے کر لیتی ہوں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اجازت نہیں دیں گے جلسوں کی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں روک نہیں سکتے. سر یہ کامن سینس کی بات ہے. منتظمین پر مقدمات معاملے کا حل تو نہیں ہے سر. جلسہ ہو جائے تو پھر آپ چاہے درجنوں پرچے کاٹ دیں, جو نقصان ہوگا سر اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکے گا. اعظم صاحب دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ نے جو اپنا بیانیہ بیان کیا ہے اس میں مجھے ایک سطر اس کی جو پڑھی ہے اس پہ مجھے سخت اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست عوام کے لیے, غریبوں کے لیے, ملک کے لیے, ملک کے اداروں کے لیے کی جائے اور ان کو مستحکم کیا جائے تو دل اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آنسو جو ہے وہ پوچھ نہیں سکتے. آپ ہر وقت جو آپ کے دل جو ہے وہ آنسو کی صورت میں سامنے آتا ہے. لیکن جب آپ چوری کے لیے, ملک کو ختم کرنے کے لیے, ملک کے اداروں کے سربراہوں پہ بات کرنے کے لیے اور کسی اور کا بیانیہ آپ کی زبان میں بن جائے تو پھر واقعی سیاست کے سینے کے اندر جو ہے وہ دل نہیں ہوتا. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے جو آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ فواد چودھری ایک بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب دوسری بات کر رہے ہیں. دونوں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں انسانیت کا, انسانی جانوں کا, صحت سے متعلق جو معاملات ہیں, اسپتالوں کا, اگر اس کا ادراک نہ ہو اور اس کی پاسداری ہم نہ کریں, کیونکہ صحت ہے عوام کی حفاظت جو ہے جتنا حکومت کا فرض ہے اتنا ہی اپوزیشن کا فرض ہے. اپوزیشن بلکہ نشاندہی کرتی ہے کہ کہاں پہ یہ کمزوریاں ہیں اور جس کو اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, جس کی وجہ سے حکومت گڈ گورننس کرتی ہے اور اپنا اچھا کردار جو ہے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ نیب زدہ لوگ, چوری اور مسروقہ مال رکھے ہوئے لوگ, ان 11 نوسربازوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے. ایک تو میں نے سنا کہ وہ پی ٹی ایم والا, ایک پی ٹی ایم ہے کہ کیا بلا ہے, وہ جو ہے آج بھاگ گیا محسن داوڑ. اللہ کرے آرام سے جو ہے سب بھاگیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیاست کا قبلہ ایک نہیں ہے, ان کا رخ ایک نہیں ہے, ان کا مطمع نظر ایک نہیں ہے, ان کا جو جذبہ ہے وہ دم توڑے گا. اس لیے کہ جس آدمی نے میرے ملک کی چوری کی ہے وہ کبھی جو ہے سچائی کی طرف نہیں جا سکتا, کبھی وہ بہادر نہیں ہو سکتا اور اس کا بیانیہ کم از کم عوام کا بیانیہ جو ہے نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیتے, بالکل نہیں دیتے. لیکن اس کے ساتھ جو فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ اگر ان حالات کے اندر جو ہے اگر ہم سختی کریں گے, اگر ان کو ڈنڈے کے زور سے یا پولیس کے زور سے جو ہے ہم ان کو روکیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر حالات جو ہے بننے کی بجائے اور زیادہ بگڑیں گے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں کچھ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. نہیں تو سر پھر کریں گے کیا؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم روک نہیں سکتے, ہم مجبور ہیں. آپ نے اس کی الگ توجہ پیش کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی صحیح کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر پھر ہوگا کیا؟ حکومت کرے گی کیا؟ سچویشن بگڑ رہی ہے, کورونا بڑھ رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو حکومت کو کرنا پڑے گا نا سر. صرف زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے مسلسل. اعظم صاحب یہ بی بی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو احساس ہے, اس لیے کہ آپ ماں اور بہن ہیں, بیٹی ہیں, اور یہ احساس ہر انسان کو جو ہے ہونا چاہیے, خواہ وہ حکومت کے اندر ہے یا حکومت کے خلاف ہے, کیونکہ یہ ایک عوامی جذبے کی ترجمانی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے اس احساس کو, آپ کی اس عوامی محبت کو میں سراہتا ہوں اچھے الفاظ کے اندر. میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ایک اخلاقی قدر کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اکراس دا بورڈ دیکھنا چاہیے, کسی سیاسی جماعت سے, لیکن کم از کم عوامی صحت سے. آپ اپنی ہسپتالوں کے اوپر دیکھ لیں, ان کی رپورٹ جو آپ کے سامنے ہے, این سی او سی جو ہے جو رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے, اس کے اندر جو ہے سارے سٹیک ہولڈر شامل ہیں. اور خطرناک حد تک یہ کورونا اگر ساری دنیا کے اندر ہے, اور امریکہ, یو کے, پورا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یورپ اگر اپنی تمام تر صحت سے متعلق جو انفراسٹرکچر ہے بہتر ہونے کے باوجود, بہتر نہیں بلکہ بہترین سے بہترین تر ہونے کے باوجود اگر وہ اس قسم پرسی کے اندر مبتلا ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے
اور کچھ جو ہے غریبوں کے اوپر، ان مظلوموں کے اوپر کم از کم، اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے کم از کم کچھ جو ہے ان کے لیے احتیاط کرنی چاہیے اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، یعنی حکومت کی طرف سے ابھی بھی سب کو کلیکٹیولی کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے اسپیشلی کچھ خاص کیا نہیں جا رہا ہے. اعظم صاحب، آپ نے اپنی آغاز میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے، ان کے اپنے اندر بڑی قلع ہے، بڑے مسائل ہیں. سر، میں آپ سے پوچھنا کہ چاہ رہی ہوں کہ کیبنٹ میں سارے کے سارے لوگ ایک پیج پر ہیں سر؟ مختلف بیان ایک دوسرے کے، وزراء کے ایک دوسرے کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر آتے رہتے ہیں. سر، آپ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بڑا پرابلم ہے؟ یہ الیکٹیبلز اور نان الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے تو یہی ایک بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے ڈیلیور ہو نہیں پا رہا جس طرح سے وعدے کر کے پاکستان تحریک انصاف آئی تھی اقتدار میں. سر جب ملک جو ہے اقتصادی طور کے اوپر آپ کو ایک گھر جو ہے وہ جلا ہوا آپ کو ملے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ جلی ہوئی ہر چیز کو آپ نے اس گھر سے جو ہے باہر پھینکنا ہے. اس کے بعد ایک نئی دیوار کے ساتھ، ایک نئی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے ریفارم کے ایجنڈا لے کے آنا ہے. اور ریفارم کے ایجنڈا ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے. فاؤنڈیشن خدا کے فضل سے ہم نے دیکھ لی ہے. آپ خالی دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے نہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہوں نہ عمران خان ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کم ہی ہمارے وزراء، میرا خیال نہیں کہ کوئی وزیر بھی اس کے اندر شامل ہو. ہر ویک کے ویک جو ہے وہ کنسٹرکشن جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس کے اندر عمران خان خود اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ FBR سے متعلق، نیب سے متعلق، عدالتوں سے متعلق، اپنی بیوروکریسی سے متعلق ہر ایک چیز کو دیکھا جائے اور اس کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ اس سے 40+ انڈسٹری جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں امریکہ کی کہ بہت سارے کہ وہاں پر جس وقت جو ہے ڈپریشن آیا تو نکلنے کے لیے جو ہے کئی انہوں نے ڈیم بنانے شروع کر دیا، کئی ہائی وے بنانے شروع کر دیے. تو یہ جو ہے کامیابی، اس کے اندر مظہر ہے کہ اگر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہوگا. اچھا سر، آپ نے ایک امریکہ کی مثال دی، جو ہے آپ سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے. اعظم صاحب، آپ نے ابھی امریکہ کی مثال دی تو میں ایک حالیہ مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں اور آپ اس میں ذرا میجر کیجئے گا کہ وہاں وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. سر، جو بائیڈن وہ فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ ان کے اوپر جو مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے جو تحقیقات وغیرہ چل رہی ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے. یہاں پاکستان میں سچویشن ہم مختلف دیکھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود جب روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ بہتری ہے، یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ اصل جمہوریت ہے؟ دیکھیے، منہ پر ہاتھ پھیر کر تو میں یہ کہتا ہوں کہ نر کا بچہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مطلب وہ کسی کے اوپر جو ہے نہ نیب میں سزا دلا سکتے ہیں. دیکھیں نا، کیس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو کم از کم جو ہے اتنی تو تقویت اپنی زبان سے دے سکتی ہیں کہ جتنے بھی کیسز اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ یا پیپل پارٹی کے نون لیگ کے خلاف ہے یا نون لیگ کے پیپل پارٹی کے خلاف ہے. ہمارے کیسز تو ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہیں جس کے لیے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اور اگر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ہے ان اداروں کو جو خود مختار ہیں، جو ایک ضابطے اور قانون کے مطابق جو ہے چل رہے ہیں، جب ہمارے کیس آئیں گے تو بات کی بات ہے. لیکن موجودہ کیس جتنے چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ آج کی ہماری عدالتیں، اور ہاتھ جوڑتا ہوں جج صاحبان کو کہ مہربانی کر کے جتنے ریفرنس نیب نے، جتنے ریفرنس اینٹی کرپشن نے آپ کے پاس فائل کیے ہیں، ایکسپرٹائٹ کریں. اس لیے کہ آج عدالتوں کے اوپر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. آج عدالتوں سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ بڑے آدمی کے خلاف بلینوں روپے کا جو کیس ہوتا ہے تو وہ آخر میں سب کچھ جو ہے بتایا جاتا ہے. یہ منی لانڈرنگ کی پوری لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹی کے جو ہے سارے حوالے بتائے جاتے ہیں. جو ریفرنس دائر ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں جس رفتار سے جو ہے وہ کیس چلتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر خرگوش کی اس کی مثال دیں تو وہ بھی کم ہے. میں اس لیے عدالتوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو ہے عوام چاہ رہے ہیں کہ کراس دا بورڈ جو ہے ایک احتساب کا نظام آگے بڑھے. اور مہربانی کر کے آپ جلد از جلد فیصلہ کریں. سخت سے سخت بڑے آدمی کو سزا ملنی چاہیے جس کے ذریعے سے معاشرہ
اور کرپشن جو ہمارے ملک سے دور ہو سکتی ہے. اچھا سر، اسی کانٹیکسٹ میں آپ آلریڈی اپنے ایک پہلے بیان میں بھی بات کر چکے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑے بڑے نام چھوٹ گئے ہیں منشیات کیسز میں. سر ان بڑے بڑے ناموں کے بارے میں بتائیں گے کون کون سے ایسے نام ہیں جو چھوٹ گئے ہیں؟ دیکھیں میں نے بڑے بڑے نام کی میں نے بات نہیں کی، میں نے بڑے بڑے کیسز کی بات کی ہے. اس وقت ایک سال کے اندر 252 بڑے کیس جو ہے چھوٹ چکے ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہے بہت ساری ہیں. اس میں پراسیکیوشن کی کمزوری، ہمارے قانون کے اندر سکم، عدالتوں نے جو ہمارے قانون کی انٹرپریٹیشن کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے بڑے بڑے نوسربازوں کو، بڑے بڑے ہیومن کلر کو جو ہے یہ چھوڑ دیا، جس کے لیے میں ایک سخت رویہ جو ہے رکھتا ہوں، اور جس کے لیے ہم نے اٹارنی جنرل کو، پرائم منسٹر صاحب نے اور میں نے بھی جو ہے ان کو کہا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں. کیا ہماری نوجوان نسل جو ہے اس نارکاٹر اور منشیات میں تباہ ہو رہی ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہوں نے 5 سینئر ججوں کا سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا بینچ بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں نہیں تو اگلے مہینے کے پہلے اوقات کے اندر، پہلے ویکس کے اندر وہ جو ہے اپنا بینچ بیٹھے اور ہم ان کے سامنے اپنی رودات جو ہے پیش کریں، تاکہ مختلف ججوں نے جو مختلف انٹرپریٹیشن کی ہے وہ کم از کم ایک پیج کے اوپر جو ہے لایا جا سکے، اور ان ہیومن کلر کو جو ہے سخت سے سخت سزا جو ہے مل سکے. سر آپ نے خود ہی ابھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں تو لوگوں کی انگلیاں بھی اس بات پر اٹھ رہی ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا آن ٹائم. تو سر ایک بات میں آپ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. جب یہ قلمدان آپ کے پاس شفٹ ہوا تو سر وہ ساری باتیں جان اللہ کو دینی ہے شہریار آفریدی صاحب کی. اس کیس کے حوالے سے آپ کو وہ ایک ویڈیو کے بارے میں بات کی جا رہی تھی مسلسل، کہ ایک ویڈیو ایویڈنس کے طور پر موجود ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سر؟ اس کیس میں دم ہے سر؟ یہ کیس بڑھے گا آگے سر؟ ہوگا کیا اس کا؟ دیکھیں آپ بی بی اورنجز کو اور ایپل کو جو ہے آپس میں ملا رہی ہیں. میں نے پہلی جو بات کی وہ نیب کے کیس سے متعلق تھی، وہ کرپشن کے کیس سے متعلق تھی. بڑے بڑے نوسرباز جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جو ہے میرے اس غریب ملک کی دولت کو نصیب نہ کرے. جس نے بھی کیا ہے اکراس دا بورڈ جو ہے میں یہ دعا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے اب آپ آ رہی ہیں رانا ثناء اللہ کیس. دیکھیں یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں منشیات کے، بڑا سینسیٹیو کیسز ہیں ہمارے پاس، ایک نہیں بہت سارے کیسز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی کی حیثیت سے ایک پبلک فورم کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بات کرنا، یا اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتانا، کہاں کمزوری کہاں کامیابی، میرا خیال ہے اس کا ایک موازنہ پیش کرنا نہ آپ چاہیں گی نہ میں چاہوں گا. جی اچھا سر، فاسٹ کی ٹرائل کی بات کی تو آپ ہی کی جانب سے کی گئی، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کیس پر کتنا فاسٹ پہ ٹرائل ہوگا، یا اس کیس پر کتنی فاسٹ بات چیت ہو سکتی ہے، آگے تحقیقات ہو سکتی ہیں. میں صرف آپ اگر اتنا بتا دیں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے سر؟ سر میں اب وزیر ہوں، اگر میں اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کس طرح دے سکتا ہوں؟ میرے پاس ایک ایک کاغذ ایک ایک چیز ہے، اور چونکہ وکالت جو ہے یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے LLB کے اندر گولڈ میڈل لیا ہے، میں LLM ہوں، میں PhD ہوں، اور امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی 78 تک، پہلے جو ہے 1978 تک جو ہے کراچی میں نے وکالت کی. اس کے بعد امریکہ میں. تو میں سارے اس کے خد و خال سے، سارے پیرامیٹر سے جو ہے بالکل واقف ہوں. لیکن چونکہ یہ کیس جو ہے اس وقت عدالت کے اندر ہے، یہ کیس یا کوئی اور کیس بھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا، لیکن باقی جو ہے اس کے جو خد و خال ہیں وہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. ٹھیک ہے سر. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اسے ہم ٹی وی پہ لائیو نشر کرنا چاہیے. سر اگلے ٹاپک کی جانب میں آپ کے ساتھ بڑھتی ہوں. فردوس عاشق آوان صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر پر جی کر لیں اس کا میں نے 1 منٹ کا جواب دے دوں. بڑی زبردست صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ کہتا ہوں، وہ نیب کی عدالتیں ہیں یا وہ منشیات کی عدالتیں، اسپیشل عدالتیں، یہ دونوں، کہ خدا را ہمیں اجازت دیں اور باقاعدہ جو ہے ٹی وی کے ذریعے جتنے بھی ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے، جتنے ایگزامینیشن، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے،
مہربانی کر کے اس کی اجازت دیں، بلکہ میں جج صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے، اور ملک کے بڑے بڑے مجرم جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مثالی سزا جو ہے ملے۔ میں خود کہہ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اپنے قانون کے اندر ایسی ترامیم لے کے آنے والا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ اجازت ہو جس طریقے سے ان کو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سزا بھی جو ہے سر عام ہونی چاہیے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے کہ آپ سزا سر عام نہیں دے سکتے، اس سے ڈیٹرنٹ پیدا ہو اور لوگ جو ہے کم از کم قانون کا احترام کریں۔ ٹھیک اچھا سر، میں آگے بڑھ رہی تھی، فردوس صاحبہ نے جس طرح کی بات کی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ سری پائے منگوانے والے والدہ کو ہی پارسل کر رہے ہیں۔ سر مجھے تھوڑا یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ سر یہ کس طرح کی طرز سیاست ہے؟ ہم جنازوں پر بھی سیاست سے باز نہیں آتے سر، مذمت کریں گے آپ؟ اور وزیر اعظم ایسے بیانات پر کبھی کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ وہ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں تو جمہوریت میں یہ سب نہیں ہوتا سر۔ بی بی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، میری کولیگز ہیں، میرے لیے قابل قدر ہیں، آپ بھی اور وہ بھی، آپ مہربانی کر کے اگر یہ سوال ان سے کریں تو میرا خیال ہے یہ بہتر رہے گا۔ نہیں، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس طرح کی باتوں کی مذمت کریں گے سر؟ کوئی بھی کرے؟ میں نے دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے، بڑا سینسیٹیو سوال ہے، اور اس لیے جو ہے میں نے آپ سے بھی معافی مانگی، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ سوال جو ہے اگر آپ ان سے کریں، میرا یہ خیال ہے کہ میری اخلاقی قدروں کے لیے اور میرے کردار کے لیے ٹھیک۔ اعظم صاحب بالکل، اور یہ بات بھی جو کی گئی ہے یہ بھی بڑی سینسیٹیو ہے اور بڑے سینسیٹیو موقع پر کی گئی ہے۔ سر چودھری برادران نے کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں کئی شکوے کیے ہیں کہ خان صاحب کی پالیسی بھی بعض معاملات میں میاں صاحب کی طرح ہے، جو لوگ قاف لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے آئے وہ حلال ہیں اور ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ سر پھر یہ بھی سنا کہ وزیر اعظم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، یہ بھی قاف لیگ کی طرف سے کہا گیا۔ تو سر کیا جو شکایتیں تھیں اب ان کا ازالہ ہو گیا ہے؟ کیا سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے قاف لیگ کے ساتھ؟ اور یہ نواز شریف کی پالیسی والا شکوہ سر، یہ درست بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو ہے میں وہاں موجود تھا لاہور کے اندر، اور میں خود جو ہے چودھری صاحب کی عیادت کے لیے وہاں پہ ہسپتال کے اندر گیا، سروس ہسپتال میں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ایک اچھے حلیف، ایک اچھے جو ہے دوست ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس سیاست کی نبض کو جو ہے بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اور اگر ایک جماعت کے اندر جو ہے ایک حکومت کے اندر جو ہماری حلیف جماعت ہے، تو اگر اس کے گلے شکوے بھی ہیں تو بھی جائز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ اور اگر انہوں نے کوئی شکایت کی ہے تو اس کو بھی پرائم منسٹر نے جو ہے بڑی خوشطبعی سے جو ہے خوش آئندی سے جو ہے سنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ انہوں نے مشکل وقت میں جب حکومت بن رہی تھی اس وقت ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ساتھ آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ پروگرام میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک آ رہی ہوں، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں کرنی ہے، جہانگیر ترین صاحب ان کی واپسی اس پر بھی بات کرنی ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ فیڈرل منسٹر اعظم سواتی صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم صاحب، سر پی ڈی ایم سے مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو سر پھر کیا شرائط ہوں گی، کن شرائط پر یہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت میں آپ کبھی بھی اپنے دروازے جو ہے یہ بند نہیں کرتے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ہم صرف ایک بات پہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور وہ کرپشن سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے ملک میں مہنگائی کم کرنی ہے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے گڈ گورننس کے معاملات کو حل کرنا ہے، ہم تیار ہیں۔ آپ نے جوڈیشل ریفارم کرانی ہے، ہم تیار ہیں۔ الیکٹورل ریفارم کرنی ہے، ہم تیار ہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آل واکس آف لائف کے اندر جہاں جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوامی اور ملک کی خدمت ہو سکتی ہے، دین کی خدمت ہو سکتی ہے، ادارے بہتر طور پہ چل سکتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
سر کوئی رابطے لیکن وغیرہ ہو جہاں رہے ہیں؟ کرپشن کی بات ہوگی اس لیے قطعاً نہیں جی، اس لیے کہ ان کا جو مطمع نظر ہے یا ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ان تمام معاملات سے بالا تر ہو کر سب سے پہلے کہ ان کو ان کے کیسز جو سنگین کیسز بنے ہوئے ہیں کس طریقے سے رعایت ملے، جس کو عمران خان این آر او کہتے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم کم از کم ملک کی دولت لوٹے والوں کے ساتھ جو ہے ملک کی دولت کے اوپر کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے جمہوریت چلانے کے لیے دو پہیے ہیں، ان کو ہر وقت جو ہے یگانگت سے محبت سے آگے جو ہے بڑھنا ہے، اور وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب سر جہانگیر ترین صاحب واپس آئیں، ان کی سر ملز کو شوگر انکوائری پر اسٹے آرڈر بھی مل گیا ہے، اس واپسی کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے سر؟ اور اگر ہے تو کیا دوسری کے شوگر مافیا کے خلاف کارروائی میں وہ تیزی کیوں نہیں ہے سر جو اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں میں ہے سر؟ دیکھیں اس کے اوپر کیا سرائی کرنا پھر، چونکہ مجھے ان باتوں سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب اس ملک کے شہری ہیں، ان کو حق ہے کہ جب بھی ملک سے باہر جائیں اور ملک کے اندر آئیں ہم ان کو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی کیس ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے کیس کو جو ہے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، پروگرام میں موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فیلو اینکر اینڈ جرنلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں احتشام، اس کے ساتھ ساتھ طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں سے میں نے بات کرنی ہے، لیکن ذرا آپ کو دکھا دیتی ہوں، آغاز میں نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو ذرا یہ دیکھیے، پھر اپنے اگلے مہمانوں کی جانب چلتی ہوں۔ سرکاری اور حکومتی خرچے پہ چارٹر طیاروں میں ہڑیسہ اور سری پائے اور نہاری منگواتے رہے، آج انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو کارگو کے ذریعے پارسل کر دیا۔ اربوں خربوں کی جائیداد رکھنے والا خاندان جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ آنے کی بجائے اس ڈیڈ باڈی کو پارسل کر کے پاکستان بھیجے، یہ ہمارے جذبات کی توہین ہے۔ احتشام، یہ گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ یہ جس طرح کا طرز سیاست، جس طرح کا رویہ ہے، مجھے یہ جملے استعمال کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک سینسٹیو وقت ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس طرح کے بیان بازی سیاست کرنا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ فردوس بی بی کو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے لایا گیا، وہ اپنا کام کیا تندہی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہی ہیں؟ ایسے ہی ادا کرنا تھا ان کو؟ میرے خیال میں جس مقصد کے لیے لایا گیا وہ مقصد وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں اگر اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو جنہوں نے ان کی پرفارمنس کو جج کرنا ہے ایونچولی وہ ان کو فل بٹا فل مارکس دیں گے اس حوالے سے۔ لیکن میرا اور آپ کا یا پاکستان کے عوام کا جو کرائٹیریا اس مقصد پہ وہ پورا نہیں اتری ہیں، یا اس کرائٹیریا پہ وہ پورا نہیں اتری ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بلو دا بیلٹ ہیں، اور خاص طور پہ ماں جیسی ہستی جو ہے اس کا تو بہت مقام ہے، اور وہ کسی کی بھی ماں ہو، چاہے میاں نواز شریف، شہباز شریف کی والدہ ماجدہ کیوں نہ ہو جو ریلت فرما گئی، ان سے لاکھ سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، میرا آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن اس طرح کے معاملے پر سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ آپ خود کو ان شوز میں سٹیپ ان کر کے شاید نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان میں جو کیمپین ہو رہی تھی پولیٹیکل، وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے مریم نواز کے حوالے سے بہت عجیب و غریب کلمات کہے، اور ٹو مائی اٹر ڈسپوائنٹمنٹ پی ٹی آئی والوں نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا، بہت سارے لوگوں نے، جن میں سے ایک فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی تھی۔ تو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں لایا گیا وہ مقصد وہ پورا کر رہی ہیں، وہ میرے خیال میں جو لے کر آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب ان کا مقصد تو پورا کر رہی ہیں، لیکن ٹورڈز دی اینڈ آف پی ٹی آئی ٹینیور پاکستان کے عوام کا جو مقصد ہے جس کے لیے پی ٹی آئی کو الیکٹ کیا اور ووٹ دیا وہ پورا نہیں ہو رہا، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے، اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے سے غریب کا پیٹ نہیں بھرے گا، غریب کے بچے کو روٹی نہیں ملے گی، تعلیم نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، یقیناً اب سر آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی، سر مجھے یہ بتا دیجئے جو بیان بازی کے مسائل ہیں
ایسے سینسٹیو ایشوز پر یا ایسے سنجیدگی کے ماحول میں اس طرح کے دونوں طرف سے, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بیان بازی ہوتی ہے سر, یہ سلسلہ کبھی رکے گا یا یہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں بڑا افسوسناک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر بالخصوص جو حکومت ہوتی ہے وہ بڑا ایک شائستگی آپ کہہ لیں, میانہ روی کہہ لیں, برداشت کہہ لیں, وہ اس کے ساتھ چلتی ہے. اور خاص طور پہ جو زبان پارلیمان کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ زبان ہمیشہ ایک برداشت اور تحمل کے دائرے کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں, اور ماحول کو سازگار رکھنا اور ماحول کو تلخی پیدا نہ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جتنا بھی 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں اپوزیشن کا جو رویہ رہا ہے وہ ہمیشہ معاملات کو یعنی بہتر بنانا, کوئی مثبت تجویز دینا, کوئی مثبت گفتگو کرنا. لیکن اس کے مقابلے میں جو حکومت کے جو 2-3 انہوں نے وزراء رکھے ہوئے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ وہ حکومت پہ طنز, تضحیک, تانا زنی, یہ بہت افسوسناک ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اوور آل جو کلچر اس وقت رویوں کا, برداشت کا پورے معاشرے میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نے پیدا کی ہے, ایک بہت بڑا لمحہ چکی ہے جس کے نتائج جو ہیں یہ بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے سر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, طارق صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. کچھ دنوں پہلے مریم بی بی نے گلگت میں سر اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کے واش روم میں جہاں جیل میں وہ تھی وہاں کیمرہ لگے ہوئے تھے. اب ان کا پھر نیا بیان آیا ہے, وہ کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جو وہ بچا کچا کھانا ہوا کرتا تھا, چوہوں سے بچا ہوا کھانا وہ ان کو دے دیا جاتا تھا, فنگس لگی ہوئی ادویات دے دی جاتی تھی. تو سر اس طرح کے وہ وقتاً فوقتاً چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا. سر ونس فار آل ایک ہی دفعہ عدالتی فورم کو کیوں نہیں استعمال کرتی کہ تحقیقات ہو جائیں, جو ہے معاملہ جو کچھ ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے؟ دیکھیں اس حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی وزاداری, کسی قسم کی کوئی جو ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں ان کا کوئی مظاہرہ یہ کریں گے, یہ تو بالکل بھی توقع نہیں ہے. باقی مریم بی بی جو بات بتا رہی ہیں ظاہر ہے ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک روا رکھا گیا ہے. اور یہ اب ظاہر ان کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے تو ایک بات پہلے بتائی ہے, دوسری بات بعد میں بتائی, اور اس کے لیے کیا پراپر فورم ہوگا اس کا فیصلہ بھی وہ خود کریں گی. لیکن جتنی بات انہوں نے بتائی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت, جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے, جتنا بھی اس کو کہا جائے کہ افسوسناک ہے, اتنا ہی کم ہوگا کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ خاتون کے ساتھ روا رکھا جانا, چاہے وہ ٹھیک. سر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ مسائل ہو رہے تھے انہوں نے عدالت میں یہ بات اٹھائی اور اس کے بعد ان کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی, ان کے مسائل کے حل کے لیے عدالت کی جانب سے حکم بھی دیا گیا. تو اگر مریم بی بی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ اس وقت بتا سکتی تھی. بہرحال وہ بعد میں بتا رہی ہیں, لیٹس سی کہ وہ عدالتی فورم کا کب استعمال کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ایک چھوٹ لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. NICVD میں انتظامیہ کی جانب سے جس طرح کی بد انتظامی ہو رہی ہے, مسلسل اپنے پروگرام میں اس معاملے کو اٹھا رہی ہوں. اب کچھ مزید انکشافات آئے ہیں جو کہ سرجری ڈپارٹمنٹ کے سابق سربراہ ہیں ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب, انہوں نے کیا بتایا ہے, سنیے ذرا. سرجن گلی حالوے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے یا آپریشن کس طرح کرنا ہے, نہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو یہ کام دیا ہوا ہے کہ تو ٹاؤٹ پکڑ اور اس کو 5,000 دے, اس کو 10,000 دے, وہ تیرے کو کہیں جا کے پیشنٹ لا کے دے دے. آپ لاہور چلے جائیں, آپ کراچی چلے جائیں, اپنا لاہور چلے جائیں, راولپنڈی چلے جائیں, آج بھی آپ کا ہارٹ سرجن کارڈیالوجسٹ کو پیسے دے کے تو کیس لیتا ہے. پیشنٹ ایک پیشنٹ نہیں ہے, ایک آپ کا آلو گوبھی بنا ہے. مصنوعی دل یہ شاہ جی نے کی تھی, میں نے شاہ جی کو کہا کہ یہ کریکشن کر دیں, دل نہیں ہے یہ پورا, یہ لیفٹ وینٹریکل کو سپورٹ کرتا ہے. تو شاہ جی نے کہا پولیٹیکلی ہمیں یہ سپورٹ کرتا ہے مصنوعی دل. اب نیب آیا ہے تو انہوں نے پالیٹیشنز کو اندر لے آئے. اس معصوم کو کیا پتا ہے کہ اپنا مرزا آپ کو
کہ میڈیکلی کس طرح ہم چلاتے ہیں کیا؟ وہ تو نمبر ہی دے سکتا ہے نا، اتنے پیشنٹ آئے، اتنے پیشنٹ کو دیا کیا گیا، کس دوائی کے پیسے گورنمنٹ سے لیے گئے اور کس دوائی، کون سی دوائی خریدی گئی، منٹس میں کیا اپروو ہوا، اور پھر ہم نے اس کا چینج کیا، اخبار میں کیا دیا۔ آخر شاہ جی میرے ساتھ بات کر لیں، آپ کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتے، جگاڑیں کر کر کے گزارا کر رہے تھے، ابھی بھی جگاڑیں کر کے گزارا کر رہے ہیں، یہ جگاڑی ہے نا، یہ آپ کو کمپلیٹ ہی دیں گے کہ یہ کرنگی کی وائر کہاں سے آئی ہے۔ ہیلتھ کیئر منسٹر ان کو، اب ان کو پتہ تو نہیں ہوتا، روز روز ہیلتھ کیئر منسٹر کا کام یہ تو نہیں ہے کال کر کے ہاں بھائی NICVD میں آج آپ نے یہ کیا ہے۔ ان کے سیکٹری نے حیدر عوان کو کال کی کہ بھائی آپ انٹرنل آڈٹ کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی رپورٹ مجھے بھی دے دیا کرو، کوئی مجھ سے پوچھ لے، میرے ڈیسک پہ بھی پڑی ہو، میڈم ہی مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا کروں گا؟ 2 4 6 دفعہ اس نے پوچھا، اب یہ آڈٹ کی رپورٹ دے تو پھر تو حیدر صاحب کا بار پتہ چل گیا، اس نے پریشر کیا ہوگا، بیوروکریسی میں یہ بھی ہوتا ہے۔ حیدر عوان صاحب نے کال کر دی شاہ جی کو، شاہ جی نے، مجھے نہیں وہ پتا کہ کیا ہوا اس کے بعد، کہ شاہ جی نے بلاول کو کال کی یا CM کو کال کی، اس پورے کے پورے آفس کو شٹ آف کال دے دی گئی کہ آج کے بعد تم NICVD کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان میٹنگوں میں، ان دنوں میں یہ ساری چیزیں مجھے پتہ چل رہی، پچھلے 2 ہفتے میں باتیں کر رہا ہوں لوگوں سے۔ 5 سال سے یہ پچھلے جو آڈٹ ہوئے ہیں ان کے باہر سے، آپ کی سندھ گورنمنٹ کے جو آ کے آڈٹ ہوتے ہیں، یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں، یہ تو آپ نکلوا سکتے ہیں، نام بھی چاہیے ہوں گے میں دے دوں گا۔ 5 سال یہ 15 یا 16 لاکھ روپے آڈیٹر کو دیتے رہے، کوئی آڈٹ ہوا نہیں ہے۔ اس دفعہ وہ کر رہا ہے، ابھی جو آڈیٹر جنرل آیا ہوا ہے آپ کا سندھ کا، سالانہ ان کو کرنا ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹ، کوئی چھاپے نہیں ہوتے، بین نیب والوں کا تو چھاپا ہوا نا، تو اب یہ بندہ پیسے نہیں لے رہا، حیدر صاحب اس کو پیپر نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، اس کو نیب کو نہیں دے رہے۔ بڑے انکشافات ہو رہے ہیں NICVD کے حوالے سے، لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کانوں پر کیوں نہیں رینگ رہی ہے۔ ایک ایسا ہاسپٹل جس کے لیے اتنا زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں تو اس پر اگر الزام بھی سمجھتے ہیں تو تحقیقات کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن پروگرام میں جاتے جاتے آخر میں، کیونکہ یہ بہت اچھی خبر ہے اور مجھے اس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، رباب یہاں پر ایٹ لیسٹ سندھ پولیس کے کانوں پر کچھ جو رینگی ہے، ان کی 33-34 مہینے کی تقریباً 3 سال کی جو محنت ہے وہ رنگ لے کر آئی ہے۔ ذوالفقار چانڈیو جو ملزم ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ رباب میرے ساتھ موجود ہے۔ رباب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی، مطمئن ہے ہوئی ہے آپ کی محنت، آپ کی شدید محنت، ننگے پاؤں آنا جانا، عدالتوں کے چکر لگانا، کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل، اس میں مجھے خوشی ہے کہ ایک جو ہے قاتل وہ پکڑا گیا ہے، پر جو ہے یہ یقیناً آنریبل سپریم کورٹ کا جو ہے پریشر ہے، اس کی وجہ سے سندھ پولیس نے اپنا رول جو ہے یہ پلے کیا ہے، اور ایک جو ہے بندہ جو ہے پکڑا گیا ہے، پر جو مین کلر ہے مرتضی، جس کے ساتھ پوری سرداروں اور جاگیرداروں کی ڈیل ہوئی، وہ ابھی تک اسکیپ ہے، وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ اس میں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ سندھ پولیس ایک اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور انہوں نے سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہوا، یہ ڈیل کے تحت پیش کیا گیا ہے، اور ڈیل یہی تھی یقیناً کہ سب کو پتا ہے کچھ دن پہلے ان جاگیرداروں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے تھے، اور ان ریڈ میں آئی جی صاحب نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ سردار اور جاگیردار فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا قانون ہے کہ جو پروکلیمڈ آفینڈر کو فیسیلیٹیٹ کرے تو ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ پر سرداروں اور جاگیرداروں کو چھوڑ کر اس بندے کو پیش کرایا گیا، کیونکہ کل صبح آنریبل سپریم کورٹ میں جو ہے ہماری ہیئرنگ ہے، تو اس چیز میں مجھے سندھ پولیس میں بڑا افسوس ہے کہ ان کو رباب آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ یہ آنریبل کورٹ کے پریشر پر جب یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے تو جن کی مزید گرفتاریاں ہونی ہیں وہ بھی عمل میں آ جائے گی؟ بالکل، آنریبل سپریم کورٹ اپنا رول پلے کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی۔ باقی افسوس مجھے اپنی جگہ پہ اس چیز کا ہے، باقی ہماری اسٹرگل ہے جو میں اس چیز میں خوش ہوں کہ میں نے جو اسٹرگل کی ہے اس کا یہ کامیاب ہوئی ہے، وہ کامیاب ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ رباب، پروگرام میں آپ میرے ساتھ، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد